मुस्तकीम, सीधा रास्ता जिसने दिया हुजूर ख्याल नमाज नमाज ना रंडी कहा जाए ज़िना करने का तो नमाज हो जाएगी। बताओ, रंडी बाज मुल्ला, बीबी कहा जाए गधे बैल कहा जाए तो नमाज हो जाएगी। बताओ कितना बड़ा सरकार का दुश्मन है। अब कहता है जिस ज़कत में सरकार का ख्याल आवे उस ज़कत के बदले में 4 और पड़ी जाएं। कितनी पड़ी जाएं? जिस रकत में सरकार का ख्याल आया। अब कोई फजर में पहुंचा, एक रकत में ख्याल आएगा इसकी तो 4 पड़ेगा। अब उनने 4 की फिर नियत बांधी, उनने सरकार का, अब 4 में फिर आ गया। अब 4 दूनी 8 के 4 चौका 16 है। अब फिर पढ़ने खड़ा सरकार का, अब तो बार बार फिर ख्याल है 16 में आया और 16 चौका 64 हैं। क्यों? अब उनने फिर 16 रकत 64 पढ़ना शुरू करी, सब में गए। अब 64 चौका मालिक अब नमाज पढ़ने का पूरी जिंदगी वहीं हो गई, नमाज ही ना खत्म हुई। तो ये बताओ इन दुश्मनों को सरकार से कितनी बड़ी दुश्मनी है कि इनकी महबूबा रंडी का ख्याल आ जाए तब तो नमाज हो जाए, गधे का आ जाए बैल का जब नमाज हो जाए, इनकी बीवी का जब नमाज हो जाए। और सरकार के ऐसे दुश्मन हैं उनका ख्याल आ तो हर रकत जिसमें ख्याल आया उसके बदले में 4 पड़ी जाए। अब इनसे पूछो ये देखा हदीस में कहाँ आया? हर बात में हदीस लाता है। एक बाप से पैदा हदीस दिखा कहाँ ये दिखा? अगर असल बाप से पैदा है तो किस हदीस में आया? अरे इबादत तो सरकार की मोहब्बत का नाम है नहीं? जगह सरकार का ख्याल ना आए अब अत्तहियात पढ़ते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वो सरकार ख्याल है, ख्याल का पूरा नाम है रिया है। अब बताओ उनकी नमाज हुई? अब दोहरा में ये सबसे कहा सब दोहरा में। अब अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे फिर भी नमाज नहीं होगी। अब पढ़ रहे हैं तो फिर भी नमाज नहीं, सरकार का नाम है रिया। ख्याल तो बड़ी बात है, तो पूरा नाम है रिया। नहीं पढ़ रहे हैं तो वाजिब छूटा तो नमाज गई। अब पढ़ रहे हैं तो यहाँ ख्याल नहीं बल्कि नाम आ रहा, तुम तो ख्याल लिखा है, इन्होंने ख्याल था नमाज, यहाँ तो पूरा नाम आ रहा है। दोनों तरफ से गई इनकी गाड़ी, ना इधर ना उधर है। तो इन्हें सरकार से कितनी बड़ी दुश्मनी है कि सरकार का नाम तो बड़ी बात, ख्याल आने तो समझे इन्हें एलर्जी है कि नमाज नहीं होगी है। और आशिक रसूल क्या कहते हैं कि इबादत नाम है सरकार की मोहब्बत का है नहीं? तुमने बताया अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला ये फरमाता है याद रखो मुझे तो वो इबादत पसंद है जो मेरे महबूब की याद हो, है नहीं? हाँ, यही वजह नमाज जब आदमी पढ़ता नमाज में खड़ा होता है तो सरकार का नाम मोहम्मद और अहमद है तो अहमद का अलिफ होता है, खड़ा होता अहमद का अलिफ होता है। और जब रुकू में जाता तो अहमद का हा बन जाता है और सिजदे में जाता तो अहमद का मीम बन जाता है। और जब बैठता तो देखो अहमद का दाल बन गई, दाल की शक्ल है ये। तो अल्लाह ताला फरमाता इबादत मेरी हो, तस्बीर मेरे महबूब की हो, जिक्र मेरा हो और नाम मेरे महबूब का हो। तो इस तरह इबादत करो, इस तरह नमाज पढ़ो तो मेरे महबूब का नाम बन जाए, है नहीं? और ये समझे मिटाना चाह रहे हैं, मिटा देंगे हैं? आशिकों का ये शेवा है कि वो सरकार ही की मोहब्बत दिल में बसाते हैं, बगैर सरकार की मोहब्बत के चैन नहीं आता है। दुश्मन हमेशा समझे काट में रहते हैं। देखो अबू जहल हमेशा सरकार की मुखालिफत में रहता था, हैं? सरकार को जहाँ देखता था अबू जहल एकदम भाग जाता था, हैं? और सिद्दीक़ अकबर नहीं देखते तो बेकरार हो जाते थे, बेकरार। अबू जहल के बेटे इकरमा
سرکار سے بہت دور رہتے تھے. جب انہیں پتہ لگتا تھا سرکار اس گلی میں ہیں، ادھر ہیں، تو رستہ چھوڑ جاتے تھے. تمہیں کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مجھ پہ نظر پڑ گئی تو میں بچاؤں گا، نہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں بیکار رہ جاؤں گا. تو وہ ہمیشہ سرکار سے بہت دور رہا کرتے تھے. ایک دن اچانک وہ آئے رہے تھے، سرکار ایک گلی سے نکلے، ایک دم نظر پڑ گئی. سرکار نے کہا وہ اکرما ایمان لیا، تیرا بہت خوبصورت چہرہ ہے، جہنم سے بچائے لے. اکرما وہاں سے بھاگے بڑی تیزی میں اور جلدی سے پہنچے. جو سب سے بڑا بت تھا اس کے قدموں پہ گر پڑے. بولے ارے میرے خدا، میرے معبود، مجھے بچاوا. تو گجب ہے گیا، محمد کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی. ہاں، انہوں نے کہا ایمان لیا، تو جہنم سے بچ جا. رہے میرے معبود، مجھے تو موت دے دو، ان کا چہرہ نہ دیکھتا تو اچھا رہتا ہیں، یا تو میں پیدا ہی نہ ہوتا تو ان کا چہرہ دیکھتا. اب چہرہ دیکھ لیا تو موت دے دو، میں ان کے دین پہ نہ جاؤں. ان کا ان کا دین نہ میں قبول کر رہا ہوں. مجھے موت دے دو، مجھے جلدی بچاؤ، جلدی بچاؤ، جلدی بچاؤ. حبل بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا تو ہو کے رہے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جو سب سے بڑا بت تھا وہ کہہ رہا ہے کعبے کے اندر. ہاں، کیا وہ جس کا ارادہ مستحکم کر لیتے ہیں وہ کام ہو ہی جاتا ہے. تجھے نہیں پتا جب وہ پیدا ہوئے تو ہم زمین پہ گرے ہوئے تھے منہ کے بل، اور سارے بت گر گئے تھے. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یعنی بتوں کو توڑنے والا آیا، یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، سب اوندھے گر گئے. اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ، کعبہ مستی میں جھوم رہا تھا جیسے سنی 12 ربیع الاول میں جھومتا ہے، اور وہابی سوکھتا ہے. سنی 12 ربیع الاول جھومتا ہے، اور وہابی سوکھتا ہے، جلتا ہے، سوکھتا ہے اور جلتا رہے گا. یہاں بھی جلیں اور وہاں بھی جلیں گے. آقا کے دشمن نام اعمال ان کا رہے گا لعنت سے بھرپور. یہاں بھی جل رہے ہیں، وہاں بھی جلیں گے، ہے نہیں؟ ہاں. تو خانہ کعبہ جھوم کے سمجھے سرکار پہ سلام بھیج رہا تھا. تو حبل نے کہا تو بچنے والا نہیں ہے. بولے نہیں بچائے گا تو میں مر جاؤں گا. گھر گیا، انہوں نے ایک پیٹھی میں چمڑے کی 1000 اشرفیاں رکھی. وقت زیادہ ہو گیا، کبھی اور سناؤں گا یہ واقعہ. دیر جائی، مجھے خواجہ قطب الدین کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا. ہاں، وہ 11:30 بجے گئے. واقعہ تو پھر کسی دن اور بیان کر. بہرحال جب بعد میں ایمان لے آئے تو بعد میں بتاؤں گا کیسے لائے، کیا ہوا. ہاں، یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ شیدا ہو جایا کرتا تھا، عاشق بن جایا کرتا تھا. ہاں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عداوت کرتا تھا، دلی عداوت ہوتی تھی، وہ نہیں آتا تھا. جن نے سرکار کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے. ہاں، یاد رکھو، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، مگر وہ ہمیشہ وہ کہتا یہ بشر ہیں. انہیں بشر کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس لیے تو وہ ہمیشہ جلتا رہتا تھا. اور صدیق اکبر ہمیشہ سرکار کی محبت میں مست رہتے تھے، ہے نہیں؟ ہاں، آج بھی کچھ لوگ ہیں سنی لوگ تو سرکار کی محبت میں مست رہتے ہیں ہمیشہ. جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو پھول ناسم آتے ہیں، اور جب 12 ربیع الاول آتی تو ان پر دوری بلکہ 12 موتیں پڑ جاتی ہیں، ہے نہیں؟ 12 موتیں ان پہ گر جاتی، بس ایک ہی رہتی ہے. اور 12 ربیع الاول میں ان پر 12 موتیں پڑتی ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ جلتے ہیں اور سنی مچلتے ہیں. فرماتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ
کوئی جان بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی. دیکھا کھٹک رہی ہے یہ سرکار سے بہت کھٹک رہے تھے. ارے میلاد کھٹ گئے، جلسہ میلاد کھٹ گئے، کوئی سلام کھٹ گئے، کوئی فاتحہ کھٹ گئے، کوئی جان بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی. نہیں تیرے جلوے یک رہی، کہیں نور ہے کہیں نار ہے. ہے نہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے، کہ چمن چمن ہی نثار، نہ چمن چمن ہی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار گل گلزار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اے غار آج تک نہیں بھر پایا تو میرے اعلیٰ حضرت نے نیزہ مارا ہے، بھر گیا ہے. ابھی نہیں لگا، پوری دنیا کے وہاں بھی دیوبندی بھر رہے ہیں، بھر نہیں بھر پائے گا. امام احمد رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے. جیسے چارہ جوئی کا بار ہے، یہ بار بار سے پار ہے. تو دیکھو کوئی تو سرکار کی محبت میں مست ہو رہا ہے، مہک رہا ہے، خوشبو دے رہا ہے، اور کوئی ان سے عداوت میں جل رہا ہے، بدبو دے رہا ہے نہیں. ہاں تو یہ اور سرکار تو پوری دنیا کو ہمیشہ زندہ کرم فرماتے رہے، نوازتے رہے، کرم فرماتے رہے، نوازتے رہے. مگر پتہ نہیں انہیں کون سی چڑ ہے سرکار سے جو ہمیشہ برا ہی تلاش کرتے ہیں. جب دیکھو برائی. فرماتے اعلیٰ حضرت وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر جود یوں ہی سر بسر. دیکھا سرکار ہمیشہ پوری زندگی جود و کرم کرتے رہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر جود یوں ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، ارے تجھے جہنم کی آگ کھائی، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، کس بات تو تم سے ناراض ہے. رسل و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. کیا پیاری بات ہے. رسل و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. یعنی کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں کسی کو پتہ ہے؟ وہ جانے بس رب تعالیٰ. بھی کہہ رہے ہیں اعلیٰ رسل و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. بادب جھکا لو سرے بلا، میں نام لوں گل باغ کا. فرما رہے ہیں اعلیٰ اپنے سر کو ادب کے ساتھ جھکا لو، بادب جھکا لو سرے بلا، محبت والے دل سر کو اب ادب کے ساتھ جھکائے لے. کیوں جھکائے لو؟ وہ کہہ رہے ہیں بادب جھکا لو سرے بلا، میں نام لوں گل باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. تو دیکھو کوئی تو سرکار کی محبت میں مہک رہا ہے، کوئی سرکار کی محبت میں جل رہا، بدبو دے رہا ہے. تو سرکار کی محبت میں مہکو، خوشبو دو، سرکار کا عشق اپنے اندر پیدا کرو. اور جنہوں نے عشق پیدا کیا آج پوری دنیا میں چمک رہے ہیں. دیکھو صدیق اکبر پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، فاروق اعظم چمک رہے ہیں، عثمان غنی چمک رہے ہیں، مولا علی چمک رہے ہیں، امام حسن امام حسین چمک رہے ہیں. یہ سب سمجھے چمک رہے ہیں. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، یہ سب چمک رہے ہیں. امام بخاری، یہ سب چمک رہے ہیں. اور یہ کس میں لگے بدعت میں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. میں کہہ رہا بخاری کیوں پڑھتا، یہ بھی تو بدعت ہے. سرکار کے زمانے میں بخاری تھی، کیوں پڑھتا بدعت ہے. کوئی بھی ایک بھی سندیش اگر یہ ثابت کر دے سرکار کے زمانے میں بخاری تھی تو بعد میں شریف کی نظر 12 لاکھ روپے انعام کے.
مسلم شریف کیوں پڑھتا؟ سرکار کے زمانے میں تھی، صحابہ نے نہیں لکھی. بتاؤ. تو یہ بھی بدعت ہوئی. ترمذی شریف سرکار کے زمانے میں تھی، بہقی شریف تھی، داؤد شریف، ابن ماجہ، کوئی حدیث نہیں سیاست کی. اور حدیث ہے، مشکات ہے اور ہے سندے، یہ کوئی سرکار کے زمانے میں نہیں. اب یہ سب پڑھتے ہیں، بدعت ہے یہ. تو ان کے نزدیک سب کتابیں بدعت ہیں. یہ کہتے ہیں بدعت وہ سرکار کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہو. اب انہوں نے دیکھا نا جب یہ کہیں پھنس گئے تو اب انہوں نے اس کی تعریف یہ کرنا شروع کر دی. بدعت اسے کہتے ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں کوئی کام کیا جائے، اسے دین سمجھ کر کوئی کام کیا جائے یا دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. تو بخاری شریف تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، اب دین کی کتاب سمجھ کے لکھا گیا. بدعت ہوا ان کے نزدیک، اور اسے دین کی کتاب سمجھ کے پڑھا جا رہا. اور اسے سمجھے اسے ادلہ اربعہ میں دوسرا نمبر دیا جا رہا ہے. ادلہ اربعہ میں دوسرا نمبر دیا جا رہا ہے اس بدعت کو جو ان کے نزدیک بدعت ہے، اسے ادلہ اربعہ میں دوسرا نمبر دے رہے ہیں. ارے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ کہتے ہیں. اب بتاؤ اب یہ کتنی بدعتیں کر رہا ہے. بخاری پڑھ رہے ہیں بدعت، مسلم پڑھ رہے ہیں بدعت ان کے نزدیک. ارے انہی کا فتویٰ ہے نہیں یہ. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں بخاری شریف کے ختم پر بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے افتتاح میں بھی سمجھے دعا قبول ہوتی. باقاعدہ یہ اس کا جلسہ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا یہ جلسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت متبادل جلسہ ہے بخاری شریف کے ختم کا، افتتاح کا. ہاں یہ کہ ارے ان کی بات کر رہے ہیں، الٹے ہاتھ والوں کی. ہاں تو الٹے ہاتھ والوں کی بات تو سبحان اللہ مت کہا کرو، بھلے سمجھ لیا کرو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہاں تو یہ کہتے ہیں اب کسی نے ان سے پوچھ لیا، مولوی رشید احمد گنگوئی سے فتاوی رشیدیہ میں دیا کہ بخاری شریف تو سرکار کے زمانے میں تھے نہیں، یہ بعد میں آئی کتاب، بعد میں لکھی گئی، بدعت ہوئی. اب اس کے ختم شریف کو اچھا سمجھنا کیسا ہے؟ تو کیا لکھ رہا ہے جواب میں؟ ہاں سرکار اگرچہ سرکار کے زمانے میں نہیں بعد میں تھی، مگر چونکہ یہ سرکار کی اس میں حدیثیں تو اچھا ہے، اور اس کا ختم شریف جو ہے باعث برکت ہے اور ثواب ہے، اور ایسے موقع پر دعا. اب بدعت ہو رہی ہے تو سمجھو ثواب ہی گیا ہے. اب بدعت ہو رہی ہے تو دعا قبول ہو رہی ہیں. ابھی یہ اب اس بدعت کے موقع پہ جلسہ کرایا جائے گا تو صحیح، ہم جلسہ کر لیں امداد النبی کے نام سے تو شرک ہو جاتا ہے. اور جس کی زبان سے جو بات نکلی، جس کی زبان سے جو چیز نکلی، اس بات کو اکٹھا کرا، اس کا نام بخاری رکھ دیا، تو اس کے نام پہ جلسہ کرا تو برکتیں ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اندازہ لگاؤ. یعنی اس کی بات جو ہے اس باتوں کا اکٹھا کرنا، اس کے مضمون کا نام بخاری رکھ دیا گیا، تو اس کے پڑھنے پر تو دعا قبول ہو رہی، بتا رہے ہیں ثواب مل لیا ہے. اور جس سے وہ باتیں نکلی اس کا ذکر کرنے پر سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، غلط ہے، شرک بدعت ہے. تو کتنے بڑے یہ دشمن سرکار کے. یعنی ان کی باتوں کو دیکھو، جو ایک کتاب اکٹھی کر دی گئی کتابی شکل میں، تو اس کے لیے تو باعث برکت لکھ رہے ہیں، فتاوی رشیدیہ میں دیا ہے. تو یہ اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو سب صحیح ہے. مینارے بناتی مسجدوں میں، دیکھو کس حدیث میں آیا سرکار کے زمانے میں تھے. یہ بدعت ہے. کہتے ہیں بدعت ختم کری جائے، توڑی جائے. بدعت کا توڑ دینا، ختم کرنا ضروری فرض ہے. اگر فرض ہے تو میناریں توڑ دو، تمہاری ہمت، اپنے مسجدوں کو توڑو، توڑو. یہ فرض ہے نا، تم کر رہے ہو، توڑو فرض ادا کرو. محرابیں بنتی مسجدوں میں، بنتی ہیں، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. اسے بھی توڑو دو اپنی مسجدوں کی محرابیں. تم کہتے ہیں بدعت کا ختم کرنا ضروری ہے، یہ بدعت ہے، ختم کرو. ہے نہیں، ان سب کو ختم کرو. سرکار کے زمانے میں خطبہ شریف میں خلفائے راشدین کا نام نہیں تھا،
अबैदा तो ये भी बिदअत है। جی सरकार के चचाओं का नाम नहीं था, अबैदा तो ये भी बिदअत है। हसनैन करीमैन का नाम नहीं था, अबैदा तो ये बिदअत है। एक बिदअत थोड़ी नहीं, एक बिदअत थोड़ी नहीं, सैकड़ों। सरकार के ज़माने में 30 पारे नहीं थे, 30 पारे नहीं थे, ये बाद में हुए तो ये भी बिदअत है। और तुम उसी बिदअत को पढ़ रहे हैं। सरकार के ज़माने में कुरान शरीफ पर ज़ेर ज़बर लगे हुए नहीं थे, तुम उसे ज़ेर ज़बर वाले पढ़ रहे हैं, ये भी बिदअत है। सरकार के ज़माने में ये कागज़ पे लिखा हुआ नहीं था, हड्डी लकड़ी पत्थर पे लिखा हुआ था, अब वही पढ़ो। अब बगैर ज़ेर ज़बर का पढ़ो, ये सब बिदअत है। ऐसा नहीं, बिदअत तो इतनी चीज़ें हैं, एक नहीं हजारों लाखों चीज़ें इनमें बिदअत हैं। वहाबी देवबंदियों में, वहाबी देवबंदियों में हजारों लाखों चीज़ें दी बिदअत हैं। और जिस दिन किसी बड़े इनके मौलवी से, जो बड़ा मौलवी कहते हैं इनका मुफ्ती, जिस दिन उससे मेरी बात हुई तो मैं रखूँगा। جی अभी तो मेरे जहन में जब मैं रखूँगा अवाम के सामने, समझे। जिस दिन कोई ऐसी बात हुई, मनाजरा हो, कुछ हो, समझे, तो बताऊँगा। अभी तो कितनी इनकी चीज़ें हैं जो मैंने बताई नहीं है, जो इनके खुद घर की बिदअत हैं, इनके घर की बिदअत हैं। जो कितनी बिदअत हैं मौलवी अशरफ थानवी ने की हैं, एक नहीं, मौलवी अशरफ थानवी ने कम से कम नहीं 800 बिदअत करी हैं, جی सब मेरे पास हैं। جی मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने कई सौ बिदअत करी हैं, सब मेरे पास हैं, جی جی एक नहीं है, समझे। फिर बताऊंगा देखो ये उन्होंने बिदअत करी, ये बिदअत करी, ये बिदअत करी, ये बिदअत करी। हाँ मेरे पास तो सब है ना, फिर बताऊंगा। कोई बात करें मुझसे, सब ऐसा समझ लिया बिदअत है। मिलाद, ईद मिलादुन नबी, अरे ये तो हमारे नज़दीक हमारी जान है, हमारी जान है। जो हमारे आका की विलादत, ये हम ईमान की शान है, ईमान की जान है। इसलिए समझे हम क़यामत तक समझे इसकी धूम मचाते रहेंगे। हमारे इमाम ने यही कहा, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे। आला हज़रत जब तक दुनिया में रहे सरकार की पैदाइश की धूम मचाते रहे, अब कब्र के अंदर ही मचा रहे नहीं। हश्र तक डालेंगे हम मौला की धूम, मिसले बारन नज़्र के गले गिराते। आज भी आला हज़रत धूम मचा रहे हैं। जब कोई बात आती तो फतवा रज़विया देखो, अहकाम शरीयत देखो, है नहीं, खालिसुल एतक़ाद देखो, तमहीद ईमान देखो। आज कोई मसला था, सुबह में उसमें था तो हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी का मुझे दीदार हुआ, मुसाफा हुआ। तो कह रहे थे मौलाना से पूछो, आला हज़रत कल बताया ये मसला। तो देखा आला हज़रत वहाँ भी काम कर रहे हैं, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन और तमाम औलिया किराम देख रहे हैं कि संदेह दीन का काम कितना ये कर रहे हैं। तो क्या मौलाना से पूछो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुझसे इशारा फरमा रहा था, मेरा मुसाफा हुआ हज़रत से, तो ये कह रहे थे। तो आला हज़रत यहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। जब कोई ज़रूरत होती तो आला हज़रत भी जवाब देते हैं। इसलिए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा मौलाना से पूछो। बुजुर्गों की ये शान है, जब बहुत से होते हैं तो वो अपने ही संदेह घर के लोगों से कहते अच्छा इनसे पूछो। जैसे आला हज़रत के पीर मुर्शिद थे, तो कोई बात आती थी बरेली से मालूम करो, जबकि सब कुछ थे मगर किससे कहते वहाँ से मालूम करो। बड़ों की यही शान है नहीं। हाँ तो आज भी आला हज़रत हमारी रहबरी कर रहे हैं और धूम मचा रहे हैं सरकार के मिलाद की। कोई समझा आला हज़रत चलेगा नहीं, धूम आज भी मचा रहे हैं। उनकी किताबें आज काम आ रही। जब कोई समझे उन्हें पुकारता है मोहब्बत के साथ तो आला हज़रत फ़ौरन उसकी मदद करते हैं। कोई मसला होता तो हल कर दिया करते हैं। क्यों अल्लाह वाले सब देखते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक मिलाद ईद मिलादुन नबी की धूम होती रहेगी। हालांकि हमारे बुज़ुर्गों ने इसे शरीयत के रूह से मुस्तहब लिखा है
وہ اہل محبت میں سے کوئی سنت کوئی واجب کوئی فرض کہتا ہے. جو اہل عشق ہیں اولیاء کرام ان کی بات کر رہا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی جہاں خوب جاتے تھے, بہت سمجھے ان کی ملاقات کرنے کے لیے. گنج مراد آبادی مولانا فضل الرحمان رحمہ, وہ اسے کیا بتاتے تھے, جو کہتے یہ سنت ہے, بہت بڑی سنت ہے. ہاں بولے یہ سنت ہے, ہمارا نزدیک کا درجہ فرض جیسا ہے. کون کہتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی, جہاں تھانوی صاحب بہت ملاقات ان کی جاتے تھے, انہوں نے بیان کیا. اب دیکھا اہل عشق کا یہ وہ اعلیٰ حضرت نے شریعت کے تحت فتویٰ دیا تو مستحبی لکھا. اب وہ فتویٰ ان کا عشق کا ہے, طریقت کا ہے. انہیں پتا سب کچھ سرکار ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, عشق کا مزہ وہ ناز دغا اٹھائے گی. اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر مرشد سیدی سرکار حاجی امداد اللہ محمد مکی مدنی اسے مستحب بتاتے اور لکھتے ہیں, اور میلاد شریف کرا کرتے تھے, اور انہوں نے میلاد میں سرکار کا دیدار بھی کیا کئی مرتبہ. ایک بار ایک مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے, میلاد شریف تو ہو جاتا دی سرکار کا, تو حاجی مہاجر مکی مدنی اللہ رحمہ جو تھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگے. جب انہوں نے سلام پڑھا تو مفتی صاحب بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگے. جتنے محفل والے تھے سبھی, جب سلام پورا انہوں نے پڑھ لیا اس کے بعد بیٹھے تو پھر تقریر, انہوں نے کہا تقریر کرو مفتی صاحب. بولے اب تو سلام پڑھ لیا, میں نہیں بیان کروں. پھر جب پورا پروگرام گیا, لوگوں نے پوچھا شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی سے کہ آپ نے سلام بیچ میں پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ تو بولے جب مولانا صاحب کی مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی تھی میلاد شریف پہ, اور سرکار کی میلاد کی حدیثیں سنا رہے تھے, بڑا محبت کے ساتھ ذکر کر رہا, تو میں نے دیکھا ایک دم ایک نور آیا. میں نے غور سے دیکھا تو سرکار جلوہ فرما, تو مجھ سے رہا نہ گیا, ایک دم محبت میں کھڑے کے تعظیم کے لیے کھڑے کے سلام پڑھنے لگا. تو شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی سے سمجھے, ان کی اس بات سے ثابت ہوا کہ سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ اہل محبت کا طریقہ ہے, اور سرکار کو دیکھ کے سلام پڑھنا یہ اہل محبت کا طریقہ ہے. اور جو سلام نہ کرے, جو کھڑا نہ ہو, وہ اہل محبت میں سے نہیں ہے. اب تھانوی صاحب اسے بدعت بتاتے ہیں, اور ان کے پیر صاحب اسے اہل محبت میں سے شمار کرتے ہیں, اہل عشق میں شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ میلاد وہ ذریعہ جس سے اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے. اگر یہ بدعت ہے تو دیوبندی وہابیوں کو چاہیے وہ تھانوی صاحب پہ فتویٰ لگائیں ایسے بدعتی سے مرید کیوں ہوئے تھے, ایسے بدعتی سے مرید کیوں ہوئے. اور ان بدعتی کے نام پہ تھانوی صاحب نے اپنی کئی کتابوں کا نام رکھے, فتویٰ امدادیہ, فتویٰ امدادیہ اپنے پیر کے نام پر رکھا. ان کے نزدیک وہ بدعتی ہیں تو امدادیہ, پھر اس کا مطلب فتویٰ بدعتی ہوا وہ. اب تھانوی صاحب ایک رسالہ نکالتے تھے, ان کی یہاں ماہواری نکلتی, تھانوی صاحب کی ماہواری تھی, تھانوی صاحب کی ماہواری ہر مہینے آتی تھی ان کی ماہواری, ہاں اس کا نام تھا الامداد. تو وہ بھی اپنے پیر کے نام سے, سمجھے, وہ بھی پیر کے نام سے. ہم رسول کے نام پہ کچھ کر لے تو شرک ہو جائے, جب پیر کے نام پہ کریں پھر بھی شرک نہ ہو ہے. تو اب اندازہ لگاؤ, الامداد ہے, فتویٰ امدادیہ ہے, کئی ایسی ان کی کتابیں تھیں جو سرکار شاہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی علیہ رحمہ کے نام پہ انہوں نے منسوبگی رکھی تھی. اب وہ تیجا بھی کرتے تھے, چالیسواں بھی کرتے تھے, برسی بھی کرتے تھے, ششمائی بھی کرتے تھے, سلام بھی پڑھتے تھے, قبروں پہ جاتے تھے, میلاد پڑھتے تھے, سارے کام, عید میلاد النبی کا جلسہ بھی کرتے تھے. اور یہ ان کے نزدیک سب غلط ہے, بدعت ہے. پھر ایسے بدعتی سے مرید کیوں ہوئے ہیں؟ جب تمہاری اٹکی تو گئے بدعتی کے پاس, جب تمہاری نہ نکلی تو گئے بدعتی کے پاس, ہے نہیں. ویسے کہتے ہیں یہ غلط ہے, ان سے
لکھا ہے ان لوگوں نے کہ بدعتیوں سے مصافحہ نہ کرا جائے، جی ان کا چہرہ نہ دیکھا جائے۔ اب بتاؤ، شاہ مہاجر مکی مدنی اللہ رحمہ کا تھانوی صاحب چہرہ نہیں دیکھتے تھے؟ ان سے مصافحہ نہیں کرتے تھے؟ بلکہ تو تھانوی صاحب تو یہاں تک کہ لکھتے ہیں جب کسی مسئلے میں الجھ جاتا، مسئلہ میرا نہیں سلجھتا تھا، تو شاہ مہاجر مکی مدنی علیہ رحمہ کے میں حجرے میں جاتا تھا اور وہاں جائے کے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا یا ان کے وسیلے سے دعا کرتا تھا تو وہ مسئلہ میرا صحیح ہو جاتا تھا، مجھے یاد آ جایا کرتا تھا، جواب مجھے مل جایا کرتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے، بتاؤ جب شاہ مہاجر مکی مدنی اللہ رحمہ کے حجرے میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں جانے سے مسئلہ حل ہو جائے تو ہم غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائیں جو ہند کے راجا تو ہم تمام اولیاء کے تاجدار بغداد والی کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور تمام نبیوں کے تاجدار ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو، اور یہ کہتے شرک ہے، اور تھانوی صاحب خود جائے گے وہاں سمجھے حجرے میں جا کے مسئلہ حل کر رہے ہیں، وہ تو انتقال کر گئے ہیں پیر مرشد، حجرے میں جائے گے۔ اور تھانوی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجھے قبروں سے بہت حاصل ہوا ہے۔ ایک کتاب اور لکھی، وہ بھی اپنے پیر کے نام سے لکھی، جس کا نام ہے امداد المشتاق، کیا بات ہے، وہ بھی پیر کے نام سے، امداد المشتاق اس کا نام رکھا، دیکھا اس کے صفحہ نمبر 35 پہ دیا، مجھے بھی قبر والوں سے بہت حاصل ہوا، اور لکھا اللہ والے مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، بلکہ ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے کتنی کتابیں اپنے پیر کے نام پہ لکھی، اور ان کے پیر کون تھے؟ سب سمجھے یہی کام کرنے والے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں سمجھے یہ فاتحہ پڑھتے ہیں بریلوی، تیجا کرتے ہیں بریلوی، تو بتاؤ پھر مہاجر مکی مدنی تیجا کرتے ہیں بریلوی، وہ سرکار کا جلوس نکال رہے ہیں، مہاجر مکی مدنی کا جلوس، تو تھانوی صاحب کے پیر مرشد بریلوی کون ہوئے؟ ہے نہیں پیر مرشد ان کے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں۔ تو تھانوی صاحب نے کیا رے انہیں کہنا چاہیے تھا، رے ہم دیوبندی تم بریلوی کیسے ہمارے پیر ہوتے ہیں؟ تھانوی صاحب اپنا بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ رحمہ کو بھی مانتے ہیں، اور زیادہ تر یہ لوگ مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھے اس سے مستحب لکھا، سرکار کا میلاد کرتے تھے وہ بھی، ان کے والد صاحب بھی کرتے تھے، اور فاتحہ کیا کرتے تھے، اور بہت سے واقعات ان کے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہ لکھا، ایک بات میرے پاس فاتحہ کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت بڑی پریشانی تھی، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، تو صرف بھنے ہوئے چنے تھے اور گڑ تھا نا، مٹھائی، ہاں، تو بولے گڑ اور بھنے ہوئے چنوں پر میں نے سرکار کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کر دی۔ بہت میں اداس رہا، غمگین رہا کہ بتاؤ آج اتنا نہیں تھا، میں سرکار کی بارگاہ میں کوئی اچھی چیز پیش کر دیتا۔ رات کو میں اپنے تمام معمولات سے فارغ ہو کے جب لیٹا سویا تو دیکھا سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، خواب میں سرکار کی بارگاہ میں دیکھا بہت بڑا مجمع ہے، سرکار جلوہ فرما، صحابہ کرام ہیں، بہت بزرگ ہیں، اور جو ہدیے لوگوں نے پیش کیے، کسی نے حلوہ پیش کیا وہ سرکار کی بارگاہ میں جایا جائے، کسی نے جلیبی پیش کی وہ جایا جائے، کسی نے کلاکند پیش کیا وہ جایا جائے، کسی نے کھیر پیش کی وہ جایا جائے، کسی نے بریانی وہ رکھا ہوا، کسی نے زردہ وہ رکھا ہوا، کسی نے دودھ وہ رکھا، کسی نے دہی وہ رکھا، بولے ہمارے چنے بھی وہاں ہیں، گڑ بھی رکھا ہوا۔ تو یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ جو بھی فاتحہ کی جاتی وہ سب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے نہیں؟ اور یہ کہتے کچھ نہیں پہنچتا، نہیں کوئی پہنچتا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فتویٰ لگا وہ غلط ہے۔ کیوں نے اپنا بزرگ مانتا ہے؟ کیوں بزرگ مانتا ہے انہیں؟ وغیرہ سب پہنچتا ہے۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں کہ سرکار نے سبے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو چنے تھے ان چنوں کو قریب کرا گڑ کو، اور بولے بس چنے بڑا محبت کے ساتھ میں مسکرا کے کھائے رہے تھے، گڑ امید دیکھ رہے تھے، بولے تھوڑے چنے اور گڑ انہوں نے سرکار نے تناول فرمایا، اس کے بعد میں کہا سب تقسیم کر دے۔
تو دیکھا سرکار نے بھی کھائے اور تمام جو بزرگ وہاں تھے سب نے کھائے. تو معلوم ہے اللہ والے کھاتے ہیں انتقال کے بعد, ہے نہیں؟ کھاتے نہیں کھاتے ہیں. اب اس کا ثبوت دیکھنا تو تھانوی صاحب کی کتاب دیکھو. نصرت طب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں, زندہ ہیں, اور سارے نبی زندہ ہیں. حدیث بھی لکھی, کئی حدیثیں لکھی ہیں, لکھا ہے وہ زندہ ہیں اور وہ وہاں رزق بھی کھاتے ہیں, رزق بھی کھاتے ہیں. تھانوی صاحب نے لکھا ہے, سمجھے. اور انہیں کے کچھ ایسے پاکھنڈی جو لکھا مر کے مٹی میں مل گئے. تو معلوم ہوا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کل حیات تھے اسی طرح جسمانی سمجھے زندگی کے ساتھ, بلکہ اس سے اعلیٰ زندگی کے ساتھ آج حیات ہیں. اس سے اور اعلیٰ زندگی کے ساتھ آج بھی سرکار حیات ہیں, زندہ. یہ بات دوسری ہم نہ دیکھ پائیں کہ ضروری ہے چیز ہم دیکھ لیں جب مانے. دیکھا نا سرکار دیکھتے تو نا ہم کیسے مان لیں. ایک اللہ والے کے بعد ایک پہنچا ایسے ہی بے روپیہ تھانوی جیسے ذہن والا, کہ ہم کیسے مان لیں, ہم دیکھتے تو ہے نہیں. اچھا بولے ہاں. قریب میں ایک ڈھیلا پڑا تھا بہت بڑا, مارا سر کو تو سر پھٹ گیا. بولے کیا کرا, بہت لوگ آئے. بولے حضرت یہ کیا کر دیا. بولے کیا ہوا. بولے اس کا سر پھٹ گیا, اس کے بہت درد ہے. مارا جا رہا بہت درد ہے. بولے تیرے درد ہے. بولے ہاں. بولے کیسا درد ہے. کالا ہے, پیلا, سفید ہے, کھٹا میٹھا ہے. جب دکھا تو مجھے. بولے جس کوئی دیکھنے کی چیز ہے. بولے کیوں نہ ہے, جب تیرے پاس ہے, تیرے سر میں یہ دانت دکھ رہا ہے. بولے کوئی دیکھ جائے گا. میں نے کیوں نہ. بولے کیوں نہ دیکھ جائے گا. بولے ارے یہ دیکھنے والی چیز نہیں, خالی احساس کرنے والی. بولے اچھا تو مرا جا رہا درد تمہارے بھی تو دیکھنا رہے گا. جب تو سر کو نہ, سر کے درد کو نہ دیکھ سکے تو اللہ کو دیکھ لے گا, اللہ والوں کو دیکھ لے گا, تو پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لے گا. ان کے انتقال کے بعد تیرے پاس وہ, جب تو اپنے سر کے درد کو نہ دیکھ سکتا ہے. ارے ظالم, نہ دیکھ لے, تیری آنکھیں ایسی ہیں, تیرے اندر جان ہے کہ ہاں بتا کیسی لال ہے, پیلی, کالی, کیسی, چھوٹی, بڑی, کیسی. بولے دیکھتی نہیں. بولی جب تجھے یہ نہ دکھ رہی, تیری جسم کے ہر ریشے کے اندر جان پہ بس یہ نہ دکھ رہی ہے, تو تجھے یہ لوگ دیکھ جائیں گے. نہیں کتنے فرشتے ہیں, میں دیکھ رہے ہیں. ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی ہے. ہاں جنوں پہ, جناتوں پہ ہمیں ایمان لائے ہوئی جنات ہیں لوگ, فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں, فرشتے ہیں. جنت پہ ایمان لاتے, جنت دیکھی کسی نے, دولت دیکھی کسی نے, ایمان ہے نہیں ہے. یہ کام دیکھ کے مانیں گے. کتنا مطلب کتنا بڑا پاکھنڈی جھوٹا ہے. جب اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے تو سمجھے جائے کہ الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا سمجھے لڑکا, تو مان لیتا. کیوں مان لیا, دیکھ کے مان. ارے پیٹ پھاڑ کے دیکھ اس کے اندر کیا ہے تو مان, ہے نہیں. اس کی بیوی ہو, اس کی بہن ہو, اس کی ماں ہو, اس کی بیٹی, کوئی تو پیٹ پھاڑ کے دیکھو پہلے, اس کے بعد کہو یہ تم نے ڈاکٹر کی بات مان لیا ہے. ایسے کہتے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اب ڈاکٹر کو سب علم غیب ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ کو بھی علم غیب ہو گیا ہے, ایکس رے کو علم غیب ہو گیا. جیسے دیکھو سب میں علم غیب آ گیا, اور سرکار کو نہیں ہے. کتنے بڑے ظالم ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اپنے نیک بندوں کے طریقے پہ چلائے, ان کے راستے پہ چلائے. اپنے بزرگوں کا احسان مانو. ہم خواجہ قطب الدین کی نگرانی میں رہ رہے ہیں, آپ ہے نہیں, ان کی نگرانی میں ان کا احسان مانو. خواجہ قطب الدین دلی کے نگراں ہیں, غریب نواز کے جانشین ہیں. یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں. جو غریب نواز کا جانشین ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا, ہے نہیں. اسے غریب نواز نے اپنی گدی عطا فرمائی ہو, اپنی مسند عطا فرمائی, کتنا بڑا ہوگا وہ. نہیں لگا سکتا اس کا اندازہ, نہیں لگا سکتا ہے. سرکار غریب نواز نے سب کچھ انہیں عطا فرما دیا. آپ نے فرمایا جو کچھ مجھے میرے بزرگوں نے دیا تھا اے قطب الدین, وہ سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ سب یعنی جو میرے پاس تھا وہ, اور جو خواجہ عثمان ہارون سے ملا, جو خواجہ سمجھے حاجی شریف زندنی سے ملا, اور جو ان سے پہلے اور بزرگوں سے ملا, کیا وہ سب کچھ ہم نے تمہیں دے دیا.
اب بتاؤ خواجہ قطب الدین کے پاس کتنا ہوگا؟ ہیں؟ اتنا تھا کہ بابا فرید گنج شکت چلا کر رہے تو اٹھانا جائے، اور انہیں جب عطا کرا تو ایک دم اٹھا کے بیٹھا لیا، بولے جا ہم نے تو مار شکت پہنچائی دیا ہے نہیں؟ ہاں تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے قطب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا. ہاں ولایت کے شہنشاہ اپنے وقت میں، اور ان کی کرامتیں تو بہت مشہور ہیں. آپ لوگوں سے بہت کم ملا کرتے تھے، کیوں زیادہ تر ذکر الہی میں رہتے تھے، اور استغراق کا عالم بہت طاری رہتا تھا. یاد الہی میں بہت جلدی آپ مستغرق ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی. کوئی ملنے آتا تھا تو اسی میں رہتے تھے. کوئی خادم وغیرہ اٹھاتا تھا جب اٹھتے تھے، اس سے بات کری، بولے اب بھائی چلے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بات نہیں کروں گا. پھر ذکر الہی میں لگ جاتے تھے. ہاں اسی میں آپ رہا کرتے تھے. پوری زندگی آپ نے اسی طرح گزاری، یہاں تک کہ ذکر الہی کی بنا پہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دیتی ہے. نہیں کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ 3000 مرتبہ سرکار پہ درود شریف بھیجا کرتے تھے. جب آپ کی شادی تو 3 دن تک درود شریف نہیں پڑھا ہے نہیں؟ ہاں تو ایک واقعہ بہت بڑا ہے، سنا ہوا. ایک صاحب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہیں دیدار ہوا. دیدار ہوا نے ایک بہت بڑا محل تھا، اس میں سرکار تھے، ایک بہت بڑا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چوکیدار ان سے پوچھا کیا؟ بولے سرکار کا محل ہے. بولے ہم جا سکتے ہیں؟ بولے ٹھیک ہے. گئے، سرکار سے ملاقات ہوئی. کیا نام کیا؟ یہ کہ اچھا ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے تم وہاں جاؤ. وہاں سے آئے گا؟ وہاں سے آئے. ٹھیک ہے. بختیار کاکی سے میرا سلام کہنا، اور کہنا 3 دن سے تم نے مجھ پہ آج تحفہ نہیں بھیجا. 3 دن سے تو تحفہ بھیجا کرتے تو وہ نہیں بھیجا. جب ان کی آنکھ کھلی، اس کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہوئے، سرکار خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا. پھر سرکار کا سارا بتایا. بولے سرکار کا دیدار ہوا. سرکار نے یہ فرمایا بختیار کاکی سے کہنا 3 دن سے تم نے تحفہ نہیں بھیجا، تو جو تحفہ بھیجا کرتے تھے. اب اتنا سنا تھے. پہلے اچھا کہ ہاں. تو آپ نے پھر ان کی آنکھیں چوم لی. بولے سرکار کا دیدار ہوگا. آپ نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی. لیکن کیا مطلب؟ بولے میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اب وہ 3 دن سے نہیں پڑھ پایا. تو سرکار نے وہ اسی کو بتایا. یہ کہتے ہیں حضور کو کسی کی خبر نہیں. جب سرکار کو کوئی خبر نہیں تو سرکار نے کیسے جان لیا تحفہ وہاں سے آ رہا ہے؟ جان لیا سرکار کو پتا تحفہ کہاں سے آ رہا ہے. اب دیکھو وہ کیسے عاشق تھے، انہوں نے اسی بات پہ بیوی کو طلاق دے دی. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت. اور یہ گستاخ ہیں، کتنی سرکار کی گستاخیاں کرتے، پھر بھی انہیں کوئی طلاق نہ دیتا نہ چھوڑتا ہے. چھوڑتا ہے؟ طلاق کا معنی چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، ہٹا دینا، سمجھے؟ تو ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. خواجہ قطب الدین نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی اسے کہتے ہیں سرکار کی محبت. ہاں اور یہی وجہ کہ اللہ نے آپ کو وہ رتبہ دیا، بہت بڑا آپ کو رتبہ دیا. پھر آپ بعد میں ایک دوسرا نکاح اور آپ نے کیا، ایک نکاح اور کیا آپ نے بعد میں. وہ بیوی رہتی تھی تو آپ کے قریب میں ایک بنیا رہتا تھا، اس کی سبزی وغیرہ کی بھی دکان تھی، اس سے سودا لے لیا کرتے تھے. ایک دن اس کی بیوی نے آپ کی بیوی سے کسی بات پہ کہہ دیا سودا تو ہم ہی سے لیتے ہو، آپ ادھار لیا کرتے تھے، اور جب نذرانہ وغیرہ ہوتا تھا اسے دے دیا کرتے تھے. تو ایک دن اس کی بیوی نے کسی بات پہ تڑپ کے کہہ دیا. آپ کی بیوی نے پھر آپ سے کہا کہ وہ تانا دے رہی. بولے اچھا کیا ٹھیک ہے. اس کا پیسہ دے دیا. بولے آج سے سودا مت لینا، اور جو ضرورت ہو مجھے بتانا. بولے یا تو میرے مسلح کے نیچے، اور بعد میں لکھا طاق میں سے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ملفوظ شریف میں طاق میں سے، اور بعد میں لکھا مسلح سے نیچے سے روٹی نکالتے تھے، سمجھے، یا طاق میں سے.
آپ نے فرمایا وہاں آپ کی اہلیہ جاتی روٹی رکھی ہوتی تیل میں گھی میں تلی ہوئی دیسی گھی میں، اللہ کے پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتی. وہ اسی دن سے آپ کو بختیار کاکی کہنے لگے. کاکی کہتے ہیں روٹی کے لیے ترکی زبان میں. اس طرح سے یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، تاک سے روٹی پیدا کر رہے ہیں. کہاں سے پیدا ہو رہی؟ تاک سے. یہ کہتے حضور میں کوئی طاقت نہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کہتے حضور کی تو شان نرالی ہے. ان کے دیکھ ان کے عاشقوں کا یہ عالم تاک سے روٹی پیدا کر رہے ہیں. اور کیسی روٹی؟ گھی میں تلی ہوئی. تو یہ اب وہ جہاں سے جہاں پیدا کر دیں انہیں کیا. ایک مرتبہ روٹی کی بات آئی، دیکھ روٹی والی بات اور کہتا ہوں، بات ختم کروں. سلطان التمش اپنی فوج کے ساتھ میں آئے، بہت فوج لے کے آئے خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں. تو خواجہ قطب الدین اور قاضی حمید الدین ناغوری دونوں وضو کر کے تحت الوضو نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز سے فارغ ہوئے، عیادت سے کھڑے ہوئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، قدم بوسی کی. تو قاضی حمید الدین نے کہا بادشاہ سلامت کو کھانا کھلاؤ. تو وہ کھانا ہے لنگر کھانے میں. خادم سے کہا کھانا ہو تو کھلاؤ. تو سلطان التمش کہنے لگے میں لنگر کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے پھر؟ بولے میں غیب کا کھانا کھاؤں گا. تو قاضی حمید الدین ناغوری علیہ رحمہ نے خواجہ قطب الدین سے کہا بادشاہ سلامت تو یہ کھانا کھائیں گے نہیں، تو غیب والا کھانا کھائیں گے. آپ نے مسکرا کے کہا اچھا کہ ہاں. بولے انہیں غیب کا کھانا کھلائیے حضرت. خواجہ صاحب نے کہا اچھا کہ ہاں. خواجہ صاحب نے اپنی آستین میں سے ہاتھ ڈالا اور میں سے روٹی نکالی، 2 روٹیاں گھی میں تلی. بولے لو، بولے لو گھی میں تلی. گھی ٹپک دیا بہترین تازہ گرم گرم. دے گا کہاں سے؟ یہاں کوئی گرم روٹی رکھ لے گا ہاتھ جل جائے گا. روٹی یہاں تو پیدا ہوتی ہے. اللہ والوں کی شان جہاں سے جہاں پیدا کرتے ہیں. یہ کہتا حضور کچھ نہیں کر سکتے. ارے ان کے عاشقوں کی یہ شان ہے کہ آستینوں سے روٹیاں پیدا کر رہے ہیں. تو تندور سے نکالتا آٹا لگائے کے، اب ہاتھ کچھ بھی نہیں. تو پھر قاضی حمید الدین نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہ آپ نے تو روٹی دے دی. خواجہ قطب الدین سے کہا کیا فقیر بھی کچھ دے دے انہیں کہ اگر روٹی اس سے کھائی لی جائے. تو جہاں انہوں نے وضو کرا وہاں سے کیچڑ اٹھائی، وہ لے لو. وہ حلوہ بن گیا دیسی گھی کا گرم گرم. دیکھا اللہ والوں کی یہ شان ہے، کیچڑ کو حلوہ بنائی دیا ہے. نہیں یہ تو یہ کیچڑ ہے. میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک آدمی بالکل کیچڑ بھیچڑ پہنچا، چور اسا والی کتب بنائی دیا ہے. نہیں اور کتنے ایسے میرے غوث اعظم کی ان کی کرامتیں ہیں. بالکل کیچڑ تھے آدمی، گندے تھے، ولی بنائی دیا ہم نے. پھر قاضی حمید الدین نے کہا شیخ سعد الدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بولے بھائی بادشاہ سلامت کو کھانے کے بعد میں پان کی بھی ضرورت ہے، انہیں پان دے دو. تو انہوں نے اپنی آستین میں سے ہاتھ ڈالا، بہترین سمجھے کتھا چونا لگا، انہوں نے پان دے دیا. بولے لے. اب انہوں نے حلوہ روٹی بھی کھائی، پان کھایا. پھر کہنے لگے حضرت کیا کہ میری فوج اتنی ہے، میری خواہش یہ سب فوج کو کھانا کھلایا جائے. خواجہ صاحب سے کہ بولے اچھا گیا. ہاں خواجہ صاحب نے کہا اپنے فوجیوں سے کہہ دو سب ہاتھ اوپر اٹھائے لیں. جتنی آرمی تھی جتنی فوج تھی سب نے ایسے ہاتھ اٹھائے لیے. خواجہ صاحب نے ایسے ہاتھ جھاڑے، سب کے اس میں روٹی پہنچ گئی ہاتھوں میں. سارے فوج کے ہاتھوں میں گھی والی تلی گرم گرم روٹی پہنچ گئی. صوفی حمید الدین قاضی حمید الدین نے سمجھے ایسے لیا، ایسے کرا، سب کی روٹی پہ حلوہ پہنچ گیا دیسی گھی کا. شیخ سعد الدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آستینیں سے جھاڑی، پان نکلتا گیا، سب کچھ میں پہنچتے گئے.
تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ جہاں سے چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ تو جب سیدی سرکار خواجہ قطب الدین قاضی حمید الدین اور شیخ سعد الدین اس وقت سمجھے لوگوں کو کھلا رہے تو ہمارا عقیدہ آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج بھی ہمیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک، کیونکہ سرکار غریب نوازوں نے یہاں کا نگراں بنایا ہے، اور نگراں کا کام ہے وہاں دیکھنا، پریشانی سے بچانا، آفت سے بچانا۔ تو سرکار غریب نواز کے یہ سمجھے چہیتے خلیفہ مرید ان کے جانشین خواجہ قطب الدین ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کیا کیا پریشانی، ان کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ کل بادشاہ کی پریشانی کو دور کیا، نگم بھوکے فوج بھوکی ہے تو انہوں نے کھلایا، تو آج ہمیں بھی کھلا رہے، قیامت تک ہمیں عطا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پہ رہے، ان کے صدقے میں ہندوستان کے حالات اچھے ہو جائیں اور سرکار کا جلسہ خوب نکلنے لگے، نکل رہا اور زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ سمجھے جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان سب کے سمجھے ان سب کو ٹی بی کینسر ہو جائے، اور جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پہ اپنے راستے بند کر دیتے ہیں، گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ورنہ ان کی گاڑیاں سب بیکار کرتے، گاڑیوں کا چلنا بند ہو جائے، ان کا کاروبار سب بند ہو جائے، ان کا کھانا پینا بند ہو جائے، ان کی سانسیں بند ہو جائیں۔ جب میرے نبی کے جلسے کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو بند کر دے، اس کے کانوں کو بند کر دے، اس کی زبان کو بند کر دے، اس کی سمجھے دل کی حرکت کو بند کر دے، اس کے ہاتھ پیر کو چلنا، پیروں کو چلنا، اس کا سب بند کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھو ایسا بند کیا اس کا نام ہی دیوبند کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔